10वें पारे का 7वां रुकू सूरत तौबा की इब्तिदा है। सूरत तौबा मदनी सूरत है। हिजरत के बाद इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 9 है और कुरान पाक नाजिल होने के एतबार से इसका नंबर 113 है। इसमें 129 आयात हैं और 16 रुकू हैं। बाज़ उलमा के नजदीक लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से लेकर आखिर तक, यानी आखिरी 2 आयतें 128 और 129, ये बाज़ उलमा के नजदीक ये मक्की आयतें हैं। हिजरत से पहले इनका नुज़ूल हुआ। इस सूरत के 10 नाम हैं। इनमें से तौबा और बराअत 2 नाम मशहूर हैं। इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। हजरत अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बिस्मिल्लाह अमान है और ये सूरत तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजिल हुई, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और न पढ़ी जाती है। बुखारी ने हजरत बरा से रिवायत किया कि कुरान करीम की सूरतों में सबसे आखिर यही सूरत नाजिल हुई। वो के मशहूर तो यह है कि इसका नुज़ूल के एतबार से नंबर 113 है, लेकिन हजरत बरा ये फरमाते हैं कि इसका नुज़ूल के एतबार से नंबर 114 है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और वो कायम न रहे। मुशरिकीन अरब और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा था। इनमें से चंद कबीलों के सिवा सब ने मुआहिदा तोड़ दिया, अहद शिकनी की। जिन लोगों ने अहद तोड़ दिया इनका अहद साकित कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि 4 महीने वो अमन के साथ जहां चाहें गुजारें, इनसे कोई तारुज न किया जाएगा। इस अरसे में उन्हें मौका है कि खूब सोच समझ लें कि इनके लिए क्या बेहतर है और अपनी एहतियातें कर लें और जान लें कि इस मुद्दत के बाद इस्लाम मंजूर करना होगा या कत्ल। ये सूरत सन 9 हिजरी में फतह मक्का से 1 साल बाद नाजिल हुई। मक्का शरीफ फतह हुआ 8 हिजरी में और ये सूरत 1 साल के बाद नाजिल हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फरमाया था। क्योंकि हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए काफिला रवाना फरमाया और अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। फिर इनके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुज्जाज के मजमे में ये सूरत सुनाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उस वक्त फतेह मक्का के बावजूद हज में मुसलमान भी थे और काफिर मुशरिक भी थे। चुनाचे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 ज़िलहिज्जा को जमरा अक़बा के पास खड़े होकर निदा की। 10 ज़िलहिज्जा को जो हाजी साहिबान होते हैं ये मुज़दलिफा में रात गुजार कर फिर मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़कर वो 10 ज़िलहिज्जा को मिना आते हैं और जमरा अक़बा से मुराद है बड़ा शैतान, जिसे हमारे उर्फ में बड़ा शैतान कहते हैं। वहां पर आकर 7 कंकरियां बड़े शैतान को मारते हैं। फिर इसके बाद हज तमत्तु करने वाले, हज किरान करने वाले, उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करते हैं
اور حج افراد کرنے والے پہ قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن کر لے تو مستحب ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بال کٹواتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں اور پھر طواف زیارت کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد وہ پھر منا آتے ہیں اور 11-12 کی رمی کرتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں۔ 11 کو اور 12 کو زوال کے بعد رمی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 12 کے بعد جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو رکنا چاہیں اور فضیلت حاصل کرنا چاہیں وہ 13 کو بھی کنکری مار کے پھر جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے ندا کی۔ اس وقت تمام حجاج، مسلمان بھی اور جو مشرک و کافر آئے تھے وہ بھی شیطان کو کنکریاں مار رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگوں، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں حضور کا قاصد ہوں۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ آپ نے سورہ توبہ کی، سورہ برات کی 30 یا 40 آیتیں تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، میں 4 حکم لایا ہوں۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک کافر کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے، کوئی شخص ننگا ہو کر، برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد ہے اور اس نے عہد شکنی نہیں کی، وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں اس کی میعاد 4 ماہ پر پوری ہو جائے گی، اور جس نے عہد شکنی کر دی اس کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کے بعد پھر یا تو وہ مکہ شریف میں رہے تو اسلام کے ساتھ رہے، یا مکہ شریف چھوڑ دے، اور اگر مکہ شریف میں رہے گا اور اسلام قبول نہیں کرے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا، اے علی، اپنے چچا کے بیٹے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں سوائے نیزہ بازی اور تلوار بازی کے۔ اب نیزے چلیں گے، تلواریں چلیں گی اور ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ کہہ کر تمام کافروں نے عہد توڑ دیے، لیکن پھر بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ 4 مہینے کے اندر کچھ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اکثریت اسلام سے متاثر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امیر حج بنایا، امام الحج بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے سورہ برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق امام ہوئے اور حضرت علی مقتدی۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدے پر قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو 4 مہینے زمین میں چلو پھرو۔ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر حضرت علی نے اعلان فرمایا 10 ذی الحجہ کو۔ اب 4 مہینے کب پورے ہوں گے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ، 11 ربیع الثانی کو یہ 4 مہینے پورے ہوں گے۔ یعنی جیسے ہی 11 ربیع الثانی آئی
تو ان کا وقت پورا ہو گیا۔ اور یہ سن کون سا تھا؟ یہ سن جس سن میں اعلان ہوا یہ سن 9 ہجری تھا، اور 4 مہینے جب پورے ہوئے 11 ربیع الثانی کا دن آیا تو یہ سن 10 ہجری تھا۔ دوسری بات یہ 4 مہینے جن کے لیے 4 مہینے مہلت تھی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور عہد شکنی کی، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاہدے کی کوئی میعاد نہ تھی۔ لیکن جن کے معاہدے کی میعاد تھی اور جنہوں نے معاہدہ نہ توڑا، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ جب تک معاہدہ باقی ہے ان کو مکہ شریف میں رہنے کی اجازت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور اس مہلت کے باوجود اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، دنیا میں قتل کے ذریعے اور آخرت میں عذاب کے ساتھ رسوا فرماتا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور منادا پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں۔ وَأَذَان اعلان، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، سب لوگوں میں، یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن۔ یہاں بڑے حج کے دن سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اس زمانے میں بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ معمول تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے اور جو حج تھا اسے حج اکبر کہتے۔ جو عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے اسے حاجی کہتے۔ آج بھی آپ مکہ شریف مدینہ شریف میں جا کر دیکھیں تو آپ عمرہ کرنے جائیں پھر بھی وہاں کے لوگ آپ کو حاجی کہتے ہیں۔ تو عمرے کو وہ لوگ حج اصغر کہتے اور حج کو حج اکبر کہتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہو جائے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعے کا دن آ جائے تو لوگ ہمارے عرف میں اسے بڑا حج کہتے ہیں، حج اکبر کہتے ہیں۔ اس حج کو حج اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعے کو ہوا، تو اس لیے مسلمان اس حج کو جو جمعے کے دن ہو، حج وداع جو سرکار نے حج فرمایا آخری، اس کی یاد میں اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ حج کا ثواب تو بہت ہے، لیکن اگر جمعے کو حج ہو تو وہ حج 70 حج کے برابر ہے۔ مگر یہاں پر حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اللہ کے رسول بیزار ہے مشرکوں سے۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کرو، غداری سے توبہ کرو اور کفر سے توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو، ایمان لانے سے منہ پھیرو اور توبہ کرنے سے منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالی عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور معاہدے کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا۔ یہ قبیلہ بنی دمرہ تھے جو بنی کنانہ کی ایک شاخ ہے، ایک قبیلہ ہے۔
اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی رہے تھے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ بھی پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ ہم نے جس سے معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کریں۔ تو اس قبیلے نے معاہدہ کیا اور وہ اس معاہدے پر قائم ہے، اور اس کی میعاد 9 مہینے باقی ہے، تو فرمایا 9 مہینے تک ان کے لیے مہلت دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی جن کے لیے 4 مہینے مہلت ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ختم ہو جائے، جن کا معاہدہ باقی ہے اور کچھ مہینے باقی ہیں جیسے قبیلہ بنی دمرہ کے لوگ کہ 9 مہینے باقی ہیں، وہ 9 مہینے پورے ہو جائیں، پھر بھی مکے سے جانے کے لیے تیار نہ ہو اور اسلام بھی قبول نہ کریں، تو پھر انہیں قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو مارو جنہوں نے عہد شکنی کی۔ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، چاہے ہیل میں پاؤ چاہے حرم میں، کسی وقت کسی جگہ کی تخصیص نہیں۔ وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، 4 مہینے گزر جائیں اور یہ اسلام بھی قبول نہ کریں اور مکہ شریف بھی نہ چھوڑیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، یعنی ان کی تلاش میں بیٹھو، جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، شرک اور کفر سے توبہ کریں اور ایمان قبول کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں قید سے رہا کر دو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو اگر یہ مومن ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد، اور وہ کہے کہ میں توحید کے مسائل سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک سننا چاہتا ہوں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر وہ مہلت پوری ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اسے قتل نہ کرو، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی اگر ایمان نہ لائے تو وقت پورا ہونے پر اسے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مستامن کو ایذا نہ دی جائے گی، جو ہم سے امن طلب کر کے ویزا لے کر ہمارے ملک میں آیا، چاہے وہ کافر ہے، ہم اسے تکلیف نہ دیں گے، اور مدت گزرنے کے بعد اس کو دارالاسلام میں رہنے کا حق بھی حاصل نہ ہوگا۔ یعنی وہ 1 مہینے کے ویزے پر آیا، امن کو طلب کر کے، مستامن ہے، مستامن مانے امن طلب کرنے والا، تو 1 مہینہ گزر جائے گا تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ اب آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ اسی طرح یہاں پر مسئلہ ہے کہ 4 مہینے کی مہلت تھی، اب 4 مہینے کی مہلت ختم ہوئی، تم نے کہا اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں تم اپنے پاس پناہ دو گے، اچھا کھانا دو گے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، قرآن پاک سمجھاؤ گے۔ جب وہ مدت گزر جائے پھر بھی وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ملک سے باہر جانے دیا جائے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں، اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو انہیں امن دینا
وقت دینا حکمت کے مطابق ہے تاکہ اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ سورہ توبہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کافروں کو ان کے دین پر باقی رہنے دیتا ہے۔ اگر کسی ملک میں کافر ہوں، مسلمان ملک میں کافر ہوں، اور وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں، وہ کہیں ہم آپ کو جزیہ دیں گے، وہ ذمہ بن جائیں، تو انہیں کافر رہنے کی گویا کہ ایک طرح سے اجازت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مکہ شریف میں 4 مہینے گزر گئے تو فرمایا گیا کہ 4 مہینے کے بعد جو مکے میں موجود ہے یا تو ملک چھوڑ دے۔ اگر ملک نہیں چھوڑے گا، 4 مہینے سے پہلے ملک نہیں چھوڑا اور 4 مہینے کے بعد پایا گیا تو اسلام قبول کر لے۔ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور باقاعدہ الفاظ ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید کرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے وہ باغی تھے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی باغیوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ کسی ملک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ باغی ہیں تو ہمارا ملک چھوڑ دیں، 4 مہینے کے اندر اندر سوچ لیں، یا 4 مہینے میں آپ توبہ کر لیں کہ اب میں بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ تو اسلام کا بہت زیادہ، اسلام کی وسیع نظری ہے اور وسعت ہے، وسعت قلبی ہے مسلمانوں کی، کہ انہوں نے اس کے باوجود اس قدر انہیں رعایت دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حکم کے مطابق فیصلہ سنایا کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے اسلام کے خلاف، جنہوں نے مکے میں رہ کر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، یہ قاتل ہیں، ظالم ہیں، ان کی سزا تو موت ہے، لیکن انہیں مہلت دی گئی۔ پہلے تو مکہ شریف فتح ہوا، اس وقت سے مہلت دی گئی۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ شریف فتح ہوا، 8 سے 9 ذی الحجہ 1 سال ہوا۔ پھر مزید 4 مہینے کی مہلت دی گئی، ذی الحجہ کے مہینے سے اعلان کیا گیا، اور ان باغیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر ملک چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو، اور ملک میں ہی رہنا ہے تو اعلان کر دو کہ ہم بغاوت سے توبہ کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ اسلام کی کتنی وسعت نظری ہے۔ کیا دنیا میں آپ نے کسی ملک کو دیکھا کہ جس میں باغی رہتے ہوں اور باغیوں کو پہلے 1 سال کی مہلت دی جائے اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی جائے کہ ملک سے جانا ہے تو چلے جاؤ، اور ملک میں رہنا ہے تو بس اتنا اعلان کر دو کہ ہم بغاوت سے اعلان کرتے ہیں؟ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بغاوت سے اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم بغاوت نہیں کریں گے؟ تو اس کا فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب اسلام کے باغی نہیں ہیں۔ تو یہ خاص باغیوں کے لیے حکم تھا، ورنہ آپ دیکھیں مدینہ شریف میں یہودیوں کے قبیلے تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کئی ملک فتح ہوئے، لاکھوں مربع میل کی سلطنت پر آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ نے تو کافروں کے قتل کا حکم نہیں دیا کہ قتل عام کیا جائے، وہاں یہ تھا کہ جو اسلام لے آئے تو سبحان اللہ، اور جو اسلام نہ لے کر آئے تو وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لے، اور یہ معاہدے میں وہ لکھ دے کہ میں اسلامی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں اس میں بھی کوئی بغاوت کرے تو بغاوت کی سزا تو موت ہے۔ یہ تو ہر ملک اور ہر قوم کا قاعدہ ہے۔
بس افسوس کی بات یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے مسلک کو، اپنے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جب کافر اعتراض کرتا ہے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ کافر اپنی باتوں کو جو غلط ہوتی ہیں انہیں بھی ایسا گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ اچھی لگتی ہیں، اور ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں، کافر اس کو ایسا غلط ویو دیتے ہیں کہ صحیح باتیں بھی غلط محسوس ہوتی ہیں، اور ہمیں علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ فوراً تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی کافر، یہودی، عیسائی، ہندو یا بد عقیدہ، بد مذہب اعتراض کرے تو صحیح العقیدہ عالم سے رجوع کریں، پہلے سمجھیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، پھر اس کا اعتراض جو اس نے کیا ہے اس میں کتنی اس نے تبدیلی کی ہے۔ پہلے وہ لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ہمارے قاعدے کو غلط بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور کافروں کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔